देखिए मैं आपको इब्न अल क़य्यिम का बहुत ही खूबसूरत जो है वो कोट आपके सामने रखता हूँ। इब्न अल क़य्यिम जो है, पहले तो बताता चलूँ कि माशाल्लाह ही इज़ अ बिग स्कॉलर, और इनकी किताब है ज़ाद अल मआद, और बहुत उस लेवल के स्कॉलर हैं कि उस दौर में, यानी 13वीं 14वीं सदी के गालिबन ये स्कॉलर हैं, उस दौर में इन्होंने सुभान अल्लाह जो है वो एंग्ज़ाइटी के ऊपर बात की है। तो ज़ाद अल माद वॉल्यूम 2 पेज 325, आई एम कोटिंग इमाम अल क़य्यिम, वो कहते हैं द पास्ट कैन नेवर बी चेंज और करेक्टेड विद सैडनेस। माजी जो है उसको कभी भी आप हुज़न से, गम से चेंज या क्योर नहीं कर सकते, बल्कि उसका फ़ायदा ही नहीं है कि माजी पर ही गम करते रहना, बल्कि, और ये इंतहाई प्रैक्टिकल टिप है। इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ इस एक कोट को ले लें तो आप यहीं पे लेक्चर ख़त्म कर सकते हैं कि बस मेरा काम हो गया, लेकिन हम इंशाल्लाह मज़ीद डेप्थ में जाएंगे। वो कहते हैं कि बट रादर विद कंटेंटमेंट, रिदा जिसे कहते हैं, कंटेंटमेंट यानी गिना, यानी कि राज़ी होना, ठीक है, रज़ा से निकला है। ग्रैटिट्यूड यानी हम्द, अल्लाह ताला की हम्द बयान करना, शुक्रगुजारी करना। पेशेंस यानी कि सब्र। अ फर्म बिलीफ इन डेस्टिनी, ईमान बिल कद्र। और द वर्बल रिकग्निशन दैट एवरीथिंग ऑकर्स बाय द डिक्री ऑफ गॉड। वर्बली ये जुमला अदा करना जो हमारे नबी ने हमें सिखाया है कि हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होती है, और वो जुमला क्या है? क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अल। अब मैं आपको दोबारा सुनाता हूँ। इमाम इब्न क़य्यिम ने कहा कि माजी को कभी भी आप हुज़न से, गम से क्योर नहीं कर सकते, और रोने का फ़ायदा ही नहीं माजी के ऊपर। माजी जो है वो इन 4 चीज़ों से करेक्ट होता है। नंबर 1 कंटेंटमेंट, रिदा, कि मैं कंटेंट हूँ, जो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी लाइफ के कंट्रोलर हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला की कोई बेहतरी होगी इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह। और यही दूसरी चीज़ ग्रैटिट्यूड, यानी जो अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, राइट। और तीसरा है पेशेंस, सब्र, सब्र के साथ डील करना, यानी आपको वसवसे आएंगे, ख्यालात आएंगे, आपको ओवर थिंक कराएगा शैतान, क्यों हुआ, मेरी ही कोई गलती थी। आप कैलकुलेशंस लगाने बैठ जाएंगे, क्यों हुआ, ये हुआ होगा, ऐसा किया होगा। फ़ायदा क्या है कैलकुलेशंस लगाने का? अपनी सेहत ख़राब करेंगे। जो होना था हो गया, ठीक है। अब उस पर इतना ज़्यादा सोचने का मकसद क्या है, फ़ायदा क्या है? तो सब्र, सब्र, ठीक है, खामोशी, अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रैटिट्यूड, कंटेंटमेंट, मैं राज़ी, अल्लाह की रज़ा में मैं राज़ी हूँ। और उसके बाद ईमान बिल क़द्र, चौथी चीज़ ईमान बिल क़द्र, कि देखो अल्लाह सुब्हाना व तआला की क़द्र है, ये अल्लाह की डिक्री है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, और चलो अगर ये मेरी किसी गलती से भी हुआ है तो हो गया, माजी है, अब मुझे हाल का देखना है, और इंशाल्लाह मुस्तक़बिल अल्लाह सुब्हाना व तआला संभाल लेगा। तो ये ईमान बिल क़द्र बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद पाँचवीं चीज़, सॉरी मैंने 4 कहा था, 5 चीज़ें, पाँचवीं चीज़ है कि वर्बली ये जुमला अदा करना कि क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अल। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस में सिखाया कि कभी भी ये ना कहो कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, या अगर ऐसा हो जाता तो ये हो जाता, क्योंकि जो लफ्ज़ से अगर है वो शैतान की तरफ से, और शैतान को लूप होल मिलता है कि अगर वाला जो है ना लफ्ज़ पकड़ के फिर आपको ओवर थिंक करवाए। रादर यू शुड से, मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर ना कहो, काश ना कहो, और अगर ना कहो, आप कहो क़द्दर अल्लाहु मा शाअ फ़अल, यानी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से लिखा हुआ था, जो हुआ मैं उस पर राज़ी हूँ, और बेशक हर चीज़ अल्लाह सुब्हाना व तआला की मर्ज़ी से होती है। तो ये बहुत ही एम्पावरिंग चीज़ें हैं, ये 5 जो चीज़ें बताई गई, इस पर सोचिएगा, इससे बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह जो है वो इंसान अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। बहरहाल कुछ साइंस की हम बात करते हैं, एंग्जाइटी के कुछ सिम्टम्स और साइंस। सबसे पहले एक फ़र्क मैं बार बार बता रहा हूँ कि नॉर्मली एंग्शियस होना, परेशान और बेचैन होना इज़ नॉट एंग्जाइटी, वो नॉर्मल है, और वो हर इंसान को किसी ना किसी मौके पे होती है। लेकिन अगर ये डेली की एक कैफियत बन चुकी है, और विदाउट एनी कॉज आपको एंग्जाइटी हो रही है, या छोटी सी कोई बुरी खबर आपको मिली, उस पर आपको इस लेवल की एंग्जाइटी हो रही है कि आपका दिल कर रहा है कि ज़मीन में मैं एक गड्ढा खोदूं और अपना मुंह दे दूं, या दफन हो जाऊं, लोग इस तरह के जुमले अदा करते हैं ना, या आपका दिल कर रहा है कि बस मैं ख़त्म हो जाऊं, फ़ना हो जाऊं,
تو پھر یہ پرابلمیٹک ہے، ٹھیک ہے. یا بہت زیادہ دل گھبرانا اور بہت زیادہ خوف میں آ جانا اور ہارٹ بیٹ تیز ہو جانا، ہاں پھر یہ انگزائٹی کی طرف جا رہی ہے بات. اوکے، تو ہم اب اس کی بات کریں کہ اس کے سائنس کیا ہیں. نمبر 1، فیلنگ دیٹ سم تھنگ ٹیریبل از اباؤٹ ٹو ہیپن. یہ خیال آنا کہ کچھ بہت 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 برا ہونے والا ہے، حالانکہ ہونے نہیں والا، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ سچویشن اتنی بری نہیں ہے، لیکن آپ یہ سوچی بیٹھو کہ مجھے لگتا ہے کہ نا بہت ہی کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے. حالانکہ یہ جملہ اٹ سیلف نیگیٹو ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. لیکن انفارچونیٹلی، اور یہ بھی ایک قابل غور بات ہے کہ اگر آپ ہاروسکوپس کے بلیور ہیں، یہ جو ستاروں کا علم ہے کہ میں کیپریکون ہوں، میں ورگو ہوں، میں اسکارپین ہوں، کسی دور میں بھی تھا، ظاہر ہے جب دین کی طرف ہم نہیں تھے، تو وہ تو بتا رہے ہوتے ہیں آپ کا یہ والا دن اچھا ہے، یہ والا دن برا ہے، اس دن آپ گھر سے باہر نہ نکلنا، یا جو ہے نا اس دن آپ کے ساتھ یہ نہ ہو جائے تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا. تو ایک بندہ جو پہلے ہی انگزائٹی پیشنٹ ہے، وہ جب اس طرح کی چیزیں پڑھ لے گا تو اس کو سوچیں کس لیول کی مزید انگزائٹی ہونے کے چانسز ہیں. تو اس لیے ضعیف الاعتقادی بھی انگزائٹی کی طرف لے جاتی ہے. یعنی آپ خود دیکھیں نا کہ ایک بندہ یہ سوچے کہ ستارے میری لائف کو گورن کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سوڈو سائنس ہے، نہ اس کا سائنس سے تعلق ہے، نہ ہی اس کا قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق ہے. تو جتنی پرسنالٹی ویک ہوگی اتنی انگزائٹی کے چانسز زیادہ ہیں. اور ایسے لوگ پھر زیادہ سوچتے ہیں نا کہ اوہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے میری لائف میں. تو اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی نائٹ میئر آپ کو آیا ہو، وہ نائٹ میئر ڈراؤنا خواب آپ کے سر پہ سوار ہو گیا، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آج تو میں گیا، یعنی آج تو میں نے دیکھ لیا تھا، آج تو میں نے کالا سانپ خواب میں دیکھا تھا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک صحابی نے اپنا خواب بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا سر کٹا ہوا دیکھا ہے، وہ آگے بھاگ رہا تھا، میں اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ 3 بار سپٹ کرو لیفٹ شولڈر پہ تھوک، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور جھٹک دو، فورگیٹ اباؤٹ اٹ، کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان انسان کو پریشان کرتا ہے. تو اس لیے جتنا عقیدہ انشاءاللہ اسٹرانگ ہوگا، جتنی ول پاور انشاءاللہ اسٹرانگ ہوگی، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کے فضل سے اتنا انسان جو ہے وہ انگزائٹی سے بچ جائے گا. اس کے بعد دوسرا جو سائن ہے انیبل ٹو کانسنٹریٹ آن اینی تھنگ، جسے کہتے ہیں برین فاگ. یعنی جب انگزائٹی اٹیک ہوئی ہو تو جسے کہتے ہیں نا ہوائیاں اڑ چکی ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، ایک بندے سے بات کی جا رہی ہے لیکن وہ لاسٹ ہے، اور اس کے پسینے چھوٹ رہے ہیں، اور اس کو آواز بھی ایون آپ کی نہیں جا رہی ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک سائن ہے انگزائٹی کا. اس کے بعد فیلنگ لائک ہیونگ اے ہارٹ اٹیک اینڈ اے سنکنگ ہارٹ فیلنگ، یعنی کہتے ہیں نا میرا دل ڈوب رہا ہے اور ایک سنکنگ فیلنگ ہے، ہارٹ سنک ہو رہا ہے میرا بہت زیادہ. تو یہ بھی ایک ون آف دا سمٹمز آف انگزائٹی ہے کہ آپ کو جیسے ہارٹ میں درد ہو رہی ہے اور دل ڈوبا جا رہا ہے میرا. اوکے. اس کے بعد ریسٹ لیسنس اور فیلنگ آن ایج، بے چین کیفیت، بہت زیادہ بے چین. یعنی ایک بندہ نا اپنی انگلیاں بہت ہلا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا اپنے پیروں کو بہت ہلا رہا ہے، یا ٹوچنگ بہت کر رہا ہے، ٹوچنگ آف دی آئیز ہوتی ہے نا، یعنی آنکھوں کو اس طرح سے کرنا، اور جو ہے نا وہ اپنے ہونٹ بار بار بھینچ رہا ہے اس طرح سے. آلدو یہ ڈزنٹ نیسیسریلی مین کہ بہت سویئر انگزائٹی ہے، یہ تو ہر بندے کو ہو سکتی ہے اس طرح کی سوشل سچویشنز میں، اسپیشلی جب ہم کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں. بٹ اگر یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک سمٹم ہے انگزائٹی کا. اس کے بعد بینگ ایزیلی فیٹیگڈ، بہت آسانی سے تھک جانا، بلکہ اتنا مورال ڈاؤن ہونا کہ آپ کی باڈی میں آپ کو جان ہی محسوس نہ ہو، اور آپ کہیں کہ بس میں لیٹ جاؤں، تکیہ میں اپنے منہ پر رکھوں اور بس میں لیٹ جاؤں، یا جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ زمین میں ایک جو ہے نا وہ میں دھنس جاؤں. تو اللہ معاف کرے، یہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ سمٹم ہے انگزائٹی کا کہ بہت ایزیلی فیٹیگ ہو جانا. اس کے بعد ڈیفیکلٹ کنسنٹریٹنگ، برین فاگ جسے ہم نے کہا، اریٹیبلٹی، بہت اریٹیٹڈ بیہیویئر ہو جانا. یعنی آپ نے دیکھا نا کچھ لوگ اللہ معاف کرے جن کو سویئر انگزائٹی ہوتی ہے تو وہ تو چیخنے چلانے بھی لگ جاتے ہیں اور آؤٹ برسٹ ہو جاتا ہے ان کا ایک انگزائٹی کا. تو اریٹیبلٹی ہے بے چینی، یعنی کہ جیسے میں نے کہا نا انگلیاں ہلانا، ٹوچنگ کرنا،
بہت زیادہ اور اپنی لیگز کو ہلانا وغیرہ وغیرہ. مسل ٹینشن, مسلس کا کھچاؤ, بہت زیادہ کھچاؤ, یہاں پہ کھچاؤ, ٹھیک ہے نا, یہاں پہ کھچاؤ فیل ہونا, کندھوں پہ کھچاؤ فیل ہونا, یہ سائن ہے. سلیپ ڈسٹربنس بہت امپورٹنٹ ہے یہ سلیپ ڈسٹربنس, کیونکہ اتفاقاً سبحان اللہ قرآن و حدیث میں بھی, بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آتی ہے کہ جب بھی تم نیند میں خوف سے جاگو تو یہ والی دعا پڑھو. میں انشاءاللہ آپ کے سامنے دعا رکھوں گا بھی. تو یہ چند ایک سمٹمز میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ سلیپ میں ڈسٹربنس ہونا اور نیند جو ہے وہ پراپر نہ آنا. اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ انگزائٹی کی ٹائپس کی جو باقاعدہ سائیکالوجی نے ڈیفائن کی ہیں, اور وہ 6 اقسام ہیں انگزائٹی کی, 6 اقسام, جن میں سب سے پہلے ہے جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر. جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر جیسے کہ نام سے ثابت ہو رہا ہے کہ جنرل وجوہات کی وجہ سے یا ایک جنرل فارم آف انگزائٹی ہے جو میں نے اوپر جتنی وجوہات ڈسکس کی ان کی وجہ سے کسی کو بھی یہ انگزائٹی ہو سکتی ہے, اور یہ ایک ڈس آرڈر بن جاتا ہے اگر یہ مستقل ایک کیفیت ہے انسان کی. اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ہے سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر. سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر ایز دا نیم سجیسٹ کہ کسی بھی سوشل سچویشن میں, سوشل گیدرنگ میں انگزائٹی ہونے لگنا, ٹھیک ہے, جو اوپر میں نے انگزائٹی کی ڈیفینیشن بتائی. اس کے بعد جو ہے سیپریشن انگزائٹی. سیپریشن انگزائٹی بھی بہت کامن ہے. سیپریشن انگزائٹی کچھ ایسے لوگوں کو ہوتی ہے جن کو ایک اٹیچمنٹ ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے. اٹیچمنٹ ڈس آرڈر یہ باقاعدہ سائیکالوجسٹ نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. جیسے کچھ لوگ جو ہے وہ اوورلی اٹیچ ہو جاتے ہیں کسی چیز سے یا کسی انسان سے یا ایک خاص سچویشن سے. تو جب بھی اس سچویشن, انسان یا چیز سے انہیں دور کیا جائے, سیپریٹ کیا جائے, تو اس کے رزلٹ میں بہت برا انگزائٹی اٹیک اور بہت برے پینک اٹیکس ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک قسم انگزائٹی کی ڈیفائن کی گئی ہے. اس کے بعد جو پینک اینڈ فوبیاز, یہ بھی جو ہے وہ انگزائٹی کی کیٹیگریز ہیں کہ پینک اٹیک ہو جانا. اور پینک اٹیک میں آپ کو بتایا کہ بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور بندہ چیخنے چلانے بھی لگ سکتا ہے, بندہ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے, بندہ بہت ہی عجیب طرح سے ایکٹ کر سکتا ہے, لٹرلی جیسے کہ میں مرنے والا ہوں, اس طرح کے جملے کہہ سکتا ہے, رائٹ. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انسان اس پینک اٹیک کو بھی ہم ڈسکس کریں. اور لاسٹلی جو میں نے آپ کو بتایا فوبیاز. فوبیاز مختلف قسم کے ہوتے ہیں. کسی کو ہائٹ فوبیا ہے, کسی کو کسی جانور سے فوبیا ہے, کسی کو ایروپلین میں بیٹھنے سے فوبیا ہے, رائٹ. تو یہ فوبیاز بھی بہت نیچرل ہے. کسی کو انسیکٹس سے بہت زیادہ فوبیا ہے. تو یہ فوبیا بھی بہت جب ایکسٹریم جو ہے وہ شکل اختیار کر جائے تو یہ انسان کو اللہ معاف کرے مزید ڈس آرڈرس کی طرف بھی لے جا سکتا ہے, سچ ایز OCD. کچھ لوگوں کو ڈیتھ سے انگزائٹی ہوتی ہے, مورٹیلٹی سیلینس اسے کہتے ہیں. کووڈ-19 میں یہ انگزائٹی بہت دیکھی گئی ویسٹرن کنٹریز میں اسپیشلی. تو ڈیتھ انگزائٹی یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے اور ایک حد تک ہونی بھی چاہیے ٹو بی آنیسٹ. لیکن جب یہ بالکل اس لیول پہ حاوی ہو جائے کہ بندہ جو ہے وہ بالکل بیکار ہو جائے, ڈی موٹیویٹ ہو جائے کہ میں نے بس مر جانا ہے اور کرے کچھ نہ, تو یہ بھی پھر نیگیٹو چیز جو ہے نا وہ بن سکتی ہے. اس کے علاوہ دیکھیے بہت امپورٹنٹ میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ سبحان اللہ آج کل پازیٹیو سائیکالوجی میں ایک چیز ڈسکس ہو رہی ہے جسے ہم کہتے ہیں اسپریچول انٹیلیجنس. دیکھیں ہم نے مختلف انٹیلیجنسز پڑھی ہیں. ہم نے جو ہے کرسٹلائز انٹیلیجنس پڑھی, ہم نے جو ہے وہ IQ کے بارے میں بہت بار سنا ہے, رائٹ, انٹیلیجنس کوشن. ہم نے ایموشنل انٹیلیجنس پڑھی, ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے. EQ کے بارے میں پڑھا. ہم نے سوشل انٹیلیجنس کی کیٹیگری پڑھی سائیکالوجی میں کہ سوشل انٹیلیجنس کیا ہے. تو آج کل اسپریچول انٹیلیجنس کی بھی بات ہو رہی ہے. اسپریچول انٹیلیجنس کو سائیکالوجسٹ نے باقاعدہ ڈیفائن کیا, بلکہ میں نام بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. ڈاکٹر رابرٹ ایمنز, اے لیڈنگ ریسرچر ان دا سائیکالوجی آف اسپریچولیٹی, وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اسپریچول انٹیلیجنس از اسینشلی دی ایبلٹی آف اے پرسن ٹو پروسیس دی ورلڈ اراؤنڈ دیم اینڈ ڈسکور میننگ اینڈ سگنیفیکینس. یعنی اسپریچول انٹیلیجنس یہ ہے کہ آپ دنیا پہ غور و فکر کرتے ہوئے, جس میں غور و فکر میں یہ بھی چیز انکلوڈیڈ ہے کہ آپ اس بات کا احساس کرو کہ یہ دنیا عارضی ہے, ہر چیز اس دنیا میں عارضی ہے. دیکھیں نا, ہمیں تفکر اور تدبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب تم اللہ کی تخلیق پہ تفکر تدبر کرو گے, آبزرو کرو گے, تمہیں احساس ہوگا کہ ہر چیز عارضی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا اصل
زندگی نہیں ہے. یہ پہلی چیز. اور یہ احساس کرتے ہوئے میننگ ڈھونڈنا, مقصد ڈھونڈنا اس دنیا میں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارا دین تو کتنی ڈیٹیل میں مقصد بتاتا ہے. انفیکٹ ہمارا تو دین سٹوری شروع ہی مقصد سے کرتا ہے کہ حضرت آدم کو بنایا ہی کیوں. اس کی تخلیق کی پوری وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی, دنیا کی تخلیق کی وجہ بتائی, ہمیں بنانے کی تخلیق کی وجہ, ہمیں بنانے کی وجہ اللہ نے بتائی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس لیے الحمدللہ اسلام ہمیں میننگ دیتا ہے. اس کے علاوہ جی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا بڑی امپورٹنٹ, یہ بھی جو ہے وہ پازیٹیو سائیکالوجسٹ بات کرتے ہیں جب بھی انگزائٹی کا ٹاپک آئے یا ڈپریشن کا ٹاپک آئے تو بہت ایک وسیع آپ کہہ لیجیے لٹریچر ہے پازیٹیو سائیکالوجی میں جو کہ سیلف ریگولیشن کو اور گریٹیٹیوڈ کو ریلیٹ کرتا ہے لوور انسیڈنس آف مینٹل النس کے ساتھ. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ سیلف ریگولیشن کو بھی میں ایکسپلین کرتا ہوں. بے شمار ہمارے پاس ڈیٹا ہے, ریسرچز ہیں فرام پازیٹیو سائیکالوجی, فرام دا فیلڈ آف پازیٹیو سائیکالوجی, کہ جو لوگ کو سیلف ریگولیشن کرنی آتی ہے اور نمبر 2 شکر گزاری کرنی آتی ہے, ان کی مینٹل النس, ان کے مینٹل النسز کے مینٹل النس ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اور وہ مینٹلی بہت ہیلدی رہتے ہیں وہ لوگ. سیلف ریگولیشن کیا ہے؟ سیلف ریگولیشن جو ہے اٹ از دی ول پاور دیٹ انیبلس پیپل ٹو ایکٹ ان اکارڈنس ود دیئر ویلیوز اینڈ لانگ ٹرم بینیفٹ ڈسپائٹ کاسٹ ٹو انرجی اور شارٹ ٹرم پلیجر. سبحان اللہ. سیلف ریگولیشن جو ہے یہ ایک ول پاور ہے. ہر انسان کو اللہ نے ول پاور دی ہوئی ہے. ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا میرے اندر ول پاور ہے ہی نہیں. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ اس ول پاور پہ اٹیک کرتا ہے, اتنے وسوسے دلا کے انسان کو ویک کر دیتا ہے, انسان ہار جاتا ہے, خود ہی ہار جاتا ہے. تو تھوڑا سا نا اپنے آپ کو سیلف ریگولیٹ کرنا چاہیے, اپنے آپ کو تھپکی دے کے اٹھانا چاہیے. دیر ول بی ڈیز جب آپ کو کوئی نہیں اٹھائے گا, آپ کو اٹھانا پڑے گا اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ مجھے ہمت دے. تو یہ کرنا پڑتا ہے. تو سیلف ریگولیشن بھی پریکٹس سے آتی ہے. جتنا پریکٹس کریں گے انشاءاللہ یہ ول پاور بڑھتی جائے گی. تو یہ وہ ول پاور ہے جو کہ لوگوں کو انیبل کرتی ہے کہ وہ اپنی ویلیوز اور لانگ ٹرم گولز کے مطابق انشاءاللہ اٹھ کر سر اٹھا کر جئیں, اور جو شارٹ ٹرم پلیجر ہے اس کی طرف وہ نہ جائیں. اور جہاں تک بات ہے جی اس کی گریٹیٹیوڈ کی, تو وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ شکر گزار ہونا, اپریشیٹ کرنا چیزوں کو, پازیٹیو سوچ رکھنا, رائٹ, اور نعمتوں کی طرف جو ہے وہ غور کرنا. صبر کو بھی تھوڑا سا ہم ایکسپلین کر لیتے ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو امام ابن القیم کا ایک کوٹ بتایا تھا کہ ماضی کو آپ کیسے حل کر سکتے ہیں, اس میں صبر کا بہت بڑا رول ہے. تو صبر جو ہے امام ابن القیم کے مطابق اس کے 3 کونوٹیشنز ہیں, یعنی کہ 3 ایلیمنٹس ہیں صبر کے. نمبر 1 ریسٹریننگ. ریسٹریننگ کا مطلب ہے رک جانا, یعنی کوئی چیز کرتے ہوئے رک جانا. کوئی بہت برا خیال آ رہا ہے, رک جانا, یہ صبر ہوگا. کوئی بہت ہی خطرناک حرکت کرنے کا دل کر رہا ہے, رک جانا. یا کچھ بہت ہی برا بولنے کا دل کر رہا ہے, رک جانا, اپنے آپ کو ریسٹرین کر لینا. یا کوئی بہت برے خیالات آ رہے ہیں تو ریسٹرین کرنا, اعوذ باللہ پڑھ کے صبر کرنا. اسٹرینتھ, صبر میں صرف رک جانا نہیں ہے بلکہ اسٹرینتھ بھی ہے, طاقت, رائٹ, قوت. تو ذہنی قوت یہ بھی صبر کا ایک پارٹ ہے. اور انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں ہمارے اندر جو کوالٹیز رکھی ہیں پورے سسٹم میں, اگر ایک بندہ نارمل ہے, نارمل فنکشن کر رہا ہے, تو اللہ نے اس کے اندر اسٹرینتھ رکھی ہے. تو اس اسٹرینتھ کو باہر نکالنا انشاءاللہ, اور سیکھنا ڈیفیکلٹ سچویشن میں صبر کرنا, یہ. اور تیسرا ہے جی بلڈنگ. بلڈنگ سے مراد ہے کہ اس سچویشن میں اپنے آپ کو بلڈ کرنا اور اس میں سیکھنا کہ میں نے ڈیل کیسے کرنا ہے اس سچویشن سے. یہ سارا بلڈنگ کا پروسیس ہے. تو یہ صبر کی ڈیفینیشن بہت خوبصورت امام ابن القیم نے بیان کی. اب ہم جی کوئکلی سلوشنز کی طرف آ جاتے ہیں. کچھ تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے سلوشنز ہیں, کوئکلی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ. اور اس میں دعاؤں کا بھی جو ہے وہ بہت بڑا رول ہے, ان دعاؤں کو بھی ہم دیکھتے ہیں. تو کوئک سلوشنز, ڈو تسبیح, یہ میں آپ کو اسکالرز کے سلوشنز بتا رہا ہوں. اپنی انگلیوں پہ تسبیح یا وہ جو ڈیجیٹل تسبیح ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آج کل لوگوں کو موبائل ایڈکشن ہوئی نا, انگلیاں ان کی ظاہر ہے بے چین ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ بڑی اچھا سلوشن ہے کہ تسبیح کریں, ٹھیک ہے, اپنی انگلیوں کو بیزی رکھیں. اور تسبیح
مائنڈفلنس کے ساتھ کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا. ٹاک ٹو اللہ اباؤٹ یور فرسٹریشنز. ویری سمپل, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر, سجدے میں گر جایا کریں. جو پریشانی ہے فوراً سجدے میں گر جایا کریں, بس رو دیں اللہ کے آگے اور بات کر لیں اللہ سے کیا, اور چھوٹی چھوٹی باتیں کیا کریں. ہم اپنی چھوٹی چھوٹی فرسٹریشنز لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے بتا سکتے ہیں اپنے سنسیئر دوستوں کو, لیکن اللہ کو بتائیں, اللہ نے حل کرنی ہے نا. ہم سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہوتے ہیں, جیسے میں نے ایک اسٹیٹس پڑھا نا کہ یو کین ٹیل اللہ اباؤٹ یور پرابلمس اینڈ فائنڈ سولوشن, اور یو کین ٹیل پرابلمس ٹو پیپل آن سوشل میڈیا اینڈ فائنڈ اٹینشن. اگر تو اٹینشن چاہیے تو ٹھیک ہے ڈالتے رہیں, لیکن سولوشن چاہیے تو اللہ. ریڈ دا قرآن, یس, بٹ یہاں پہ میں ایک ڈسکلیمر دے دوں, اکثر اوقات انگزائٹی اس لیول کی ہوتی ہے, اور یاد رکھیں انگزائٹی میں تھراپسٹ کو چاہیے کہ کلائنٹ کے ٹاسک کم سے کم رکھیں. ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ہی سویئر, یہاں میں کہہ رہا ہوں سویئر انگزائٹی پیشنٹ, نارمل انگزائٹی نہیں, کوئی سویئر انگزائٹی پیشنٹ کسی کے پاس آیا ہے, کسی سپوز کر لیں ریلیجس بندے کے پاس, اور وہ آگے سے انہیں کہے کہ آپ نے دن میں 1,00,000 بار اللہ کا یہ نام پڑھنا ہے, تو آپ نے اسے مزید انگزائٹی میں ڈال دیا. یہ سوچنے والی بات ہے, آپ نے انہیں ایک بہت ہی ہیکٹک ٹاسک دے دیا ہے, اور وہ تو پہلے ہی ٹاسک کو لے کے انہیں انگزائٹی ہوتی ہے. تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, معاذ بن جبل کو انسٹرکشن دی تھی کہ لوگوں کو بشارتیں دو, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو, لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا نہ کرو. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ, بے شک ذکر اذکار میں بہت بڑا سلوشن ہے, لیکن میں یہاں پہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے ٹاسک اس کو نہ دے دیے جائیں کہ اس کو مزید انگزائٹی ہونے لگے. تو یس, قرآن پڑھنے سے, پریئر سننا, نوافل پریئر, فوراً انگزائٹی انشاءاللہ ٹھیک ہوگی. وضو کرنے سے, وزٹ سم ون سک, کسی بیمار کی تیمارداری کرنے سے آپ کی انگزائٹی ختم ہوگی. آپ کہیں گے یار میں ایسے ہی پریشان ہو رہا ہوں, یہ دیکھو ان کی پریشانی مجھ سے بڑی ہے. پریکٹس ڈیپ بریتھنگ کرنا, اور یہ آپ کو ایزیلی یوٹیوب پہ ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائزز مل جائیں گی. بس وہ اس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ نہ ہو, بدھسٹ ایلیمنٹ, کہ ایک خاص ڈائریکشن میں سورج کو فیس کرتے ہوئے اس طرح کی چیزیں نہ ہو, کیونکہ وہ خطرناک چیزیں, وہ انسان کو پیگنسٹک بلیف ہوتے ہیں اس کے پیچھے. تو یہ بس خیال کیجیے گا. ڈو سم تھنگ نائس فار سم باڈی, یہ ایک بہت بڑا سلوشن ہے. کسی کے لیے کچھ اچھا کریں, آپ کو انسٹنٹ ریلیف انشاءاللہ انگزائٹی سے ملے گا. ٹیک اے وارم باتھ اور ڈرنک سم ٹی, یہ بھی پروون ہے سائنٹیفکلی کہ انگزائٹی کو اوور کم کرنے کے لیے ایکسرسائز, بہت زیادہ ڈیٹا اس کے اوپر ہمیں ملتا ہے کہ یہ پیورلی بیسٹ سلوشن ہے انگزائٹی کو کیٹر کرنے کا. واک کرنا, برسک واک کرنا یا ایکسرسائز کرنا. ٹاک ٹو اے فرینڈ, بہت کوئی اچھا دوست ہے آپ کا, اس کے ساتھ ہنسی مذاق اور تھوڑا لائٹ موڈ ٹاک کرنا, بالکل اس سے ہوتا ہے. آرگنائز سم تھنگ اور لرن سم تھنگ, بہت امپورٹنٹ ہے کہ کوئی ذمہ داری لے کے کچھ آرگنائز کرائیں تاکہ آپ کا مائنڈ ڈیورٹ ہو. بہت اچھی بات ہے. اسی لیے کئی انگزائٹی پیشنٹس کو آپ نے دیکھا نا, سائیکالوجسٹ کوئی ٹاسک دیتے ہیں, کوئی نارمل سا ٹاسک کہ آپ اپنے گھر میں کچھ آرگنائز کروائیں. اسی طرح آپ نے اسکولز میں دیکھا ہے کہ بچوں کو ٹیچرز یا وہ جو ہے اسکول ایڈمنسٹریشن کوئی ٹاسک دے رہی ہوتی تاکہ ان کا ذہن اس سائڈ پہ لگے. تو لیکن یہ کہ چھوٹا موٹا, کیونکہ بہت جو سویئر انگزائٹی پیشنٹ ہیں ان کو کوئی بہت بڑا ذمہ دینا یہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے. اسٹریچ اینڈ ایکسرسائز, اوبیسلی بیک, فیمیلس کے لیے بیکنگ از ویری ریلیکسنگ, یہ میں نے سنا بھی ہے باقاعدہ جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کو کہتے ہیں کہ ہاں فیمیلس کے لیے بیکنگ. پلے وتھ سلی پٹی, یہ اب وہ ایک وہ جو ہوتا ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے, آئی تھنک کوئی مٹیریل ہوتا ہے اور اس سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں. سرچ اٹ آؤٹ, میں آپ کو بتا رہا ہوں سائیکالوجسٹ کی جو کچھ ٹپس ہیں. پریکٹس یور ایفرمیشنز, ویری امپورٹنٹ. آپ کچھ ایسی آیات لکھا کریں جس میں اللہ کے وعدے ہیں, لکھا کریں یا سیو کر لیں اس کی تصاویر اپنے موبائل میں ایک فولڈر بنا کے, ان کو بار بار دہراتے رہیں, پڑھتے رہیں. یا کچھ ایسی چیزیں لکھا کریں کہ آئی لو اللہ, ٹھیک ہے نا, اینڈ اللہ از ان کنٹرول, اللہ لوز می, اور یا یہ کہ اس طرح کی ایفرمیشنز لکھیں کہ اللہ ہیز ڈیزائنڈ مائی لائف بیوٹیفلی, یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی مجھے گرنے نہیں دے گا, ٹھیک ہے نا, اس طرح کے جملے, اور ان کو پڑھتے رہیں. دس از پریکٹسنگ یور ایفرمیشنز, اپنے ایفرمیشنز کو پریکٹس کریں. پھر ہے ریڈ یا کلر یا ڈرا اور اسٹارٹ رائٹنگ ان دا جرنل. یہ بہت ایک کامن ٹپ دیتے ہیں سائیکالوجسٹ کے, جرنل لکھو اور اس میں یہ نوٹ کرو جو بھی تمہاری فیلنگز ہیں, رائٹ.
یا پھر کچھ پڑھنے بیٹھ جاؤ یا کچھ کلر کرو. کلر بہت بڑی ٹپ ہے. اب تو ٹیبلیٹس پہ ایسے ایپلیکیشنز آ گئی, یو کین کلر ود یور اسمارٹ پین جو ہوتا ہے اس سے. لیکن اگر ویسے کلر کریں کلرنگ بک, دیٹ از ایون بیٹر. اینڈ ڈرا. پھر کڈل ود اے پیٹ, ویری نارمل ٹپ, کڈلنگ. اینڈ ٹرائی پروگریسو مسل ریلیکسیشن. یو کین سرچ اٹ آؤٹ, یہ ایکچولی کیا ہے. پروگریسو مسل ریلیکسیشن ایزیلی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا.